تو सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अपने पहले गेस्ट की जानिब, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं और उनका सबसे ज्यादा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सोशल सर्विसेज हैं उनमें बहुत काम है। जनाब, हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अली अतहर से। वेलकम करते हैं सर आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। सर, आपका माशाल्लाह से मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा नाम है, इसके अलावा आपने सोशल सर्विसेज में बहुत काम किया है और नाज़रीन आपको बताते चले कि ये बहुत अच्छे राइटर एंड पोइट भी हैं। तो दो अलग अलग फील्ड्स, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उन फील्ड्स के बारे में। देखें, बेसिकली मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैंने, जैसे सब लोग करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन की और 16 साल मैंने मेडिकल की फील्ड में प्रैक्टिस भी की। फिर इत्तेफाक से मुझे सोशल सेक्टर में एक ओपनिंग नज़र आई और मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और चल सोचा। अच्छा, अब इसमें ये कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ डोनर्स के साथ काम किया, ख़ास तौर पे उन वल्नरेबल इलाकों में जहाँ लोगों को सेहत की मौजूद सहूलियात मैसर नहीं थी। अच्छा। ख़ास तौर पे ऐसी वबाओं, ऐसी बीमारियों जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता था। बेसिकली ये सारा काम डिमांड जनरेशन और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इस आइडिया को लेके चले और उसमें तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में काम हुआ। फिर इत्तेफाक से मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे फिलिपाइन में, कीनिया में, मलावी में। हाँ, माशाल्लाह आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम किया। वहाँ भी ये सर्विसेज दी हैं और ये सारी बुनियादी तौर पे ये हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर हूँ इसलिए उस फील्ड में लोगों की नफ्सियात को समझते हुए, उनकी ज़रूरियात को समझते हुए गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने इस तरह के काम किए जिसमें लोगों को बुनियादी सहूलियात सेहत के हवाले से उनके घर की दहलीज पे मिले। ये एक मुख्तसर सा एक छोटा सा काम, जाहिर है इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती है। सर, आपने माशाल्लाह इतना काम किया नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, आपको क्या लगता है कि जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो काम किया जा रहा है, इसका रुझान हम देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है, अब ज्यादातर कमाई के सोर्सेज हैं या और तरह से चीजें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी भी बहुत सारी जगहों पे गैप्स तो बहरहाल होते हैं जी, और हमारा मकसद भी यही होता है कि उन गैप्स को एड्रेस किया जाए। और कोई भी माशरा बुनियादी तौर पे आइडियलिस्ट नहीं होता। आइडियल सिचुएशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप सिंसियरिटी के साथ काम करें तो आप 1% लोगों को भी अगर बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर देते हैं तो आप अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, आप अपना हक अदा कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर क्योंकि मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में भी काम करने का मौका मिला, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह सामने आती है कि पाकिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है लोगों को सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी। गवर्नमेंट बिलाशुबा काम कर रही है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, और हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके हेल्थ सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं ताकि लोगों को तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। और इस हवाले से पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। इवन आप KPK के दूर दराज के इलाकों में देख लें, आप बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में देख लें, आप सिंध में चले जाएं, पंजाब, कतरे बेहतर तो है लेकिन फिर भी जरूरत वाकई बहुत है। और दूसरा ये है कि जब सैलाब के दिनों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है पहले आपको इंटरनली मिली, यानी इंटरनली दूसरे शहरों से लोगों ने अपने इमदाद इकट्ठी की, चीजें इकट्ठी की और फिर वहां तक पहुंचाई। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रुझान है। अच्छा, हम आपसे कि जो डोनर्स हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि जो सोशल सेक्टर्स में जो NGO सेक्टर्स हैं या डिफरेंट जो और सेक्टर्स हैं, कुछ डोनर्स का रुझान पाकिस्तानी जो है वर्क पे बहुत कम हुआ है और अब हो भी रहा है, तो इसकी क्या वजह हो?
نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے عام طور پہ جو آپ کا خیال ہے، یہ عام طور پہ یہ وہ ہے نا کہ وہ عام لوگوں کو اگر ہم دیکھیں یہ بیسیکلی وہ عام لوگوں کا خیال ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ اب وہاں پہ ڈونیشن چیزیں بہت کم آ رہی ہیں اور شو بھی اسی طرح کروایا جا رہا ہے. بالکل ایسی ہے. اب آپ کا کوشچن ریفریم ہو کے زیادہ کلیئر ہوا. دیکھا اگر جائے نا تو جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز پاکستان میں ہیں، میں صرف ہیلتھ کے والے سے بات کروں گا، مجھے باقی سیکٹرز کا نہیں معلوم، وہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، گورنمنٹ کے تھرو کیا جاتا ہے. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر موجود ہے اور ان کی نیڈ اسسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ہم انہیں فل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کسی ریموٹ ایریا میں جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اگر وہاں ڈاکٹر ہے اور اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کووڈ کو ڈیل کر سکے تو ہم اس کو وہ ٹریننگ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ہینڈ آن پریکٹس کراتے ہیں. کووڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے اسے جس اکوپمنٹ کی ضرورت ہے یا جن میڈیسنس کی ضرورت ہے ہم وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سے یہ شیورٹی لیتے ہیں کہ وہ اس کی مانیٹرنگ خود کرے. ہاں جی، تاکہ ان کی اونرشپ بڑھے. اب جب ایک چیز میری ہے اور میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں تو میں اس کی کارکردگی ڈیفینیٹلی امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک اس کا طریقہ ہے. اور ڈونر عام طور پہ جتنی بھی ہیلپ کرتا ہے اس لیول پہ وہ اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کی اونرشپ لے اور اس کی کوالٹی ایشورنس کی گارنٹی دے، اور گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کر رہی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کا بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور آپ میں وہاں گیپس ہیں اور ایک تیسری پارٹی اس گیپ کو فل کر کے آپ کو گفٹ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو فائدہ ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے. اس میں آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ دیکھ لیں، اس میں ٹیوبرکلوسس دیکھ لیں، اس میں یہ ایون ویکسینیشن پروگرام دیکھ لیں، آپ یہ پولیو ہر مہینے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں. گورنمنٹ کی اونرشپ ہے تو یہ پروگرام بالکل ایسی ہے. یہ سارا اس کا بنیادی فلسفہ ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ایک میڈیکل فیلڈ میں بھی ہیں، آپ نے سوشل ورک بھی اتنا کیا، ساتھ ساتھ آپ بہت اچھے رائٹر اینڈ پوئٹ بھی ہیں. تو آپ سے تو پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا رجحان بنا، آپ نے ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ چوز کیا، تھوڑا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اور دوسرا ہم آپ سے وہ پوئٹریز بھی سنیں گے جو آپ لکھتے رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ فیلڈ میری ایک ہی ہے، وہ میڈیکل. جی جی، یہ میرا شوق ہے، مطالعہ، پڑھنا، لکھنا، یہ تھوڑا سا. اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لیکن ماشاءاللہ آپ کی بکس بھی پبلشڈ ہیں. ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں میں نے پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے کتابیں ہی دیکھیں، پڑھنا لکھنا اور یہ ساری چیز. میرے والد بزرگوار کی اپنی ایک لائبریری ہوا کرتی تھی اور وہاں سے یہ شوق پروان چڑھا. پھر جب میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تو دوسری بات جو خوش قسمتی ہمیں ملی وہ یہ کہ بہت اچھے دوست ملے جن کا لٹریچر سے بڑا گہرا شغف رہا. اس میں خاص طور پہ نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر ارشد وحید کا، میرے کلاس فیلو. آج وہ ایک بہت بڑا ناولسٹ ہے. پاکستان میں ناول لکھنے والوں میں سے چند اچھے ناول نگار ہیں، ان میں وہ شامل ہے. اس کا ایک تبادات ناول گمان کے نام سے اردو زبان میں شائع ہوا، پھر ایک انگریزی زبان میں ادر ڈیز کے نام سے پچھلے سال شائع ہوا. کنڈیرا کے انہوں نے بڑے اچھے تراجم کیے اور آنے والا دور ناول کی دنیا میں اس کا ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا. پھر اور ڈاکٹر ابرار مرحوم نظم کا بہت بڑا نام، ڈاکٹر ناصر محمود ملک صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ایز اے سینئر پروفیسر. نظم اور غزل کے حوالے سے بہت بڑا نام. اتفاق سے ہمارا ایک بڑا اچھا گروپ نشتر میں ڈیولپ ہو گیا جو ایک ذہن رکھتا تھا آرٹ اور لٹریچر کے حوالے سے. پھر ہم نے وہاں ایک حلقہ ارباب ذوق کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور نگارش کے نام سے ایک رسالہ بھی ہم نکالتے رہے. تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئی.
پھر ملتان میں ایک بہت اچھی تنظیم ہوا کرتی تھی اردو اکیڈمی، ارشد صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق عثمان صاحب، ارشد ملتانی صاحب، ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر محمد امین، یہ بڑے نام اس وقت کے جتنے بھی تھے، لطیف الزماں خان صاحب، یہ سب اس میں شامل تھے، اور ہم لوگ وہاں بھی جایا کرتے تھے، اور ہماری ایک قسم کی ٹیوننگ پلس ٹریننگ، ساتھ ساتھ مینٹرنگ بھی ہوتی رہتی تھی، اور سیکھنے کا بڑا موقع ملتا تھا۔ بہت بڑے بڑے نام اردو اکیڈمی میں۔ لکھنے کی تہذیب، لکھنے کا ادب ہی ایک اپنا رنگ ہے، اپنا ایک رنگ ہے، بالکل صحیح کہا۔ پھر ایک طویل عرصے بعد غالباً 1995 کی بات ہے، جب پروفیسر خالد سعید صاحب کی سرکردگی میں ہم نے ملتان آرٹس فورم کی بنیاد رکھی۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ملتان آرٹس فورم کے بنیادی اراکین میں شامل ہوں، اور آج 30 سال ہو گئے ہیں۔ خالد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ہمارے محسن، ہمارے مرشد، ہمارے استاد، دوست، ہمارا عشق خالد سعید۔ اور ملتان آرٹس فورم اب گزشتہ 30 سال سے ہفتہ وار اپنی تنقیدی نشستیں، مختلف فنکشنز کرتا رہا ہے، اور ایک ہفتہ بھی اس کا مس نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ اور پھر ذاتی سطح پہ بڑے اچھے دوست ملے۔ جاوید اختر بھٹی بڑا نام ہے ملتان کا، تحقیق کے حوالے سے، افسانہ نگاری کے حوالے سے، رضی شاعری کے حوالے سے بہت بڑا نام۔ ڈاکٹر عامر سہیل، تحقیق تنقید، بہت بڑا نام۔ پھر ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ایک اچھا اثر پڑا اس جنریشن پہ، وہ یہاں کے وہ لوگ جو اب بزرگ ہیں اور ایک شامیانہ بنے ہوئے ہیں جی۔ ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب، ڈاکٹر محمد امین، ڈاکٹر صلاح الدین حیدر، یہ پہچان ہے، اس مٹی کی پہچان ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور ان سے اپنی تحریریں ڈسکس کرنے کا موقع ملا۔ ان چیزوں نے کافی چیزیں، اب اللہ کا بڑا کرم ہے، 4 شعری مجموعے۔ سر ہم آپ سے، آپ کے ماشاءاللہ سے جو آپ کا سفر رہا مشاعرے کا، آپ نے شعر اور آپ نے نظمیں جو لکھی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک جھلک آپ ہمیں سنائیں۔ میں ایک نظم آپ کو کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدد صاحب آپ کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ روبوٹ اس کا نام ہے۔ پیٹ جہنم، پیٹ جہنم، سر کے اندر کڑتا ابلتا اور کرلاتا ایک دماغ۔ پیٹ جہنم، سر کے اندر کڑتا ابلتا اور کرلاتا ایک دماغ، آنکھیں تپوں کے لہجوں کو تکتے تکتے سکھ ہنگارے، آنکھیں تپوں کے لہجوں کو تکتے تکتے سکھ ہنگارے، ہاتھ اور پاؤں پنچکی کے پتواروں کی اندھی بحری تک تک کرتی گھستی میں۔ ہاتھ اور پاؤں پنچکی کے پتواروں کی تک تک کرتی اندھی بحری گھستی محنت، لا حاصل محنت میں کٹتی گھستی عمریں، بے ہنگم ڈھانچوں کی صورت ہم سب لوگ یا روبوٹ۔ کیا بات ہے جناب، بہت خوبصورت، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کا جو سفر نامہ ہے وہ شائع ہوا، ہم تھوڑا سا آپ کے سفر نامے کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی ہاں، نثر کے حوالے سے صرف یہ سفر نامہ ہی نہیں، اس سے پہلے 3 کتابیں بھی ہم مرتب کر چکے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے حوالے سے ایک نمبر، اسی طرح پروفیسر لطیف الزماں خان صاحب کے خاکے، اور یہ آخری کتاب خالد سعید مرحوم کے حوالے سے ان سے وابستہ یادوں پہ مشتمل لوگوں کے مضامین۔ سفر نامہ یہ حال ہی میں شائع ہو کے آیا، فاصلوں کے درمیان۔ ملاوی ایک چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک ہے ساؤتھ ایسٹ افریقہ میں، وہاں کچھ عرصہ خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا، یہ وہاں کا سفر نامہ۔ اس کے علاوہ کینیا اور فلپائن کا بھی آج کل میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی شائع ہوگا۔ سفر نامے کے حوالے سے میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ اس طرح لکھیں، مجھے جو ترغیب ملی وہ دوستوں سے ملی کہ ابھی آپ
لکھو ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کرو. میں چھوٹی چھوٹی سی کلپس اس کے فیس بک پہ ڈال دیا کرتا تھا. لیکن جب میں لکھنے بیٹھا تو ایسا کیا مختلف کیا جا سکتا ہے جو اب تک کے سفر نامہ نگاروں نے نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا سوال تھا میرے ذہن میں. میں بنیادی طور پہ ایک انٹروورٹ آدمی ہوں. مجھے اپنی مٹی کی خوشبو، مجھے اپنے لوگ، اپنا محلہ، اپنی گلی، یہ فیسینیٹ کرتا ہے. اور جہاں بھی جانا ہوا تو میں نے ایک کوشش یہ کی کہ وہ مماثلتیں تلاش کی جائیں جو ہمارے تمدن میں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. بے شک وہ تھوڑے سے مختلف انداز میں ایک چیز. اور وہ کیا مختلف چیزیں ہیں جو وہاں ہیں اور ہمارے یہاں ہیں. بڑی ایک یہ ہرکریزی والا کام تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دلچسپ انداز میں بیان کرنے کی ایک کوشش کی اور کسی حد تک شاید کامیاب بھی ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ملاوی میں جب ہمارا پہلا دن تھا تو ایک سیکیورٹی بریفنگ دی جاتی ہے سب کو. تو بہت ساری انہوں نے احتیاطیں بتائی ہیں جن میں ایک جس نے مجھے ہانٹ کیا کہ جی آپ نے کبھی بھی کسی فقیر کو بھیک نہیں دینی. قانوناً جرم ہے وہاں. بھیک لینے والا مانگنے والا نہیں، بھیک دینے والا قابل تعزیر جرم میں آ جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو بات، بہت ہی پازیٹیو بات ہے. دوسری بات، گاؤں میں دیہاتوں میں عورتوں کا، خواتین کا ایک خاص گروپ ہے جو نوبالغ بچیوں کی تربیت کرتا ہے. اور یہ وہاں کی روایت ہے. یہ محکمہ صحت کی طرف سے نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ نسل در نسل چل رہی ہے. یہ ایک بالکل مختلف. پھر وہاں کی شادیاں کچھ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. بہت سی چیزیں ہمیں ایسی لگیں جیسے یہ ہمارے یہاں کی ہیں. اچھا. اور جنازہ وہاں کا ایک اٹینڈ کیا، وہ بھی دیکھا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا تمدن ہے. تو اس کی جھلکیاں بھی تھیں. پھر جن علاقوں میں آپ جاتے ہیں وہاں کے بازاروں سے گزرتے ہوئے، مثال کے طور پہ اگر آپ وہاں کا ایک علاقہ لینانگوے سے اگر آپ جائیں بلنٹائر ایک اور شہر ہے اس کی طرف، تو راستے میں ایک 200-250 کلومیٹر کا ایک طویل سفر ہے، سڑک ہے. اور وڈ یو بلیو کہ سڑک کے ایک جانب موزمبیق ہے اور دوسری جانب ملاوی ہے. ادھر بھی دکانیں ہیں، ادھر کا دودھ ادھر بک رہا ہے، ادھر کی دالیں وہاں بک رہی ہیں. کرنسی دونوں کی ایک جیسی ہے، زبانیں ایک جیسی ہیں. مطلب کاش یہ ہماری قسمت میں بھی ہوتا ہے. بہت مختلف چیز تھی، بہت ہی بازار سے آپ گزرے آپ کو سب سے زیادہ بھیڑ نظر آئے گی جوتیوں کے ٹھیلوں پہ، اور اکثریت ننگے پیر ہے. کیا بات. اکثریت ننگے پیر. برائلرزم ابھی وہاں نہیں آیا. لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں. کڑک مرغی کو دیکھا وہاں پھرتے ہوئے، بچوں کو چوگا دیکھ بڑا اچھا لگا. بس ہم اب یہ چیزیں ہماری نئی نسل شاید نہیں دیکھ پا رہی، جتنی تبدیلیاں یہاں کی آ چکی ہیں اور جس حساب سے اس طرح کی کچھ چیزیں تھی. تو یہ آپ اس چینج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پراپرلی ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. ہم وہ چیز جو بہت آسانیاں پیدا کر سکتی ہے ہمارے لیے اور وہ ہمارے نقصان دہ بھی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ہر معاشرے کا المیہ ہے. ہم سے وہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں جو جن کی زد ہمارے مفادات پہ نہیں پڑ رہی ہوتی. مطلب اقبال کی شاعری دیکھ لیں، اقبال کے بھی ہم سے وہ اشعار کوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جو ڈائریکٹ ہم پہ ٹونٹ نہیں ہے. یا حبیب جالب، آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی حبیب جالب کو کوٹ کر رہی ہے، حالانکہ حبیب جالب نے ایک خاص طبقہ فکر سے تعلق تھا ان کا اور ایک مزاحمت کی ایک پوری تحریک تھے. تو ہمارا بھی یہ المیہ ہے. ہم بھی وہ نہ تیتر نہ بٹیر والی بات، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم اصل میں اس کنفیوژن میں ہیں. ہمیں اپنی تاریخ کو، اپنی تہذیب کو، اپنے علاقے کی ثقافت کو خاص طور پہ ہمیں مضبوطی سے اسے ہولڈ کرنا پڑے گا، اس کی روایت کو لے کے چلنا پڑے گا. تو سر
ایک غزل میں پیش کر چند اشعار اس کے. ایک معروف ایک مصرع ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا. اس پہ گرا کیا میرے نصیب کی خوشیوں کو جس نے چھین لیا، میرے نصیب کی خوشیوں کو جس نے چھین لیا، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. اور غریب لوگوں میں ہے پیار مشترک ورثہ، غریب لوگوں میں ہے پیار مشترک ورثہ، کسی کا گاؤں میرے اپنے گاؤں جیسا ہے. کیا بات ہے. اور تو مجھ سے نہ میں تجھ سے مل سکوں گا کبھی، تو مجھ سے نہ میں تجھ سے مل سکوں گا کبھی، ہمارا پیار بھی دو انتہاؤں جیسا ہے. کیا بات. اور شعر ہے کہ لبوں کا شہد، نظر کی مٹھاس، جسم کا گیت، وہ سر سے پاؤں تک اپنی اداؤں جیسا ہے. کیا بات ہے جناب، بہت بہت خوبصورت. آخری شعر ہے کہ یہ کس نے زہر فضا میں ملا دیا تھا، یہ کس نے زہر فضا میں ملا دیا تھا، ہوا کا ذائقہ کڑوی دواؤں جیسا. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. بہت بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. سر ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ہم آپ سے جو ہے کچھ پیغام لینا چاہتے ہیں اپنے ویئرز کے لیے، تو پلیز. دیکھیں، کوئی بھی کام دنیا میں اپنے اوپر اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. اور اگر آپ اس کام کو اپنا رومانس بنا لیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. بالکل. ہر چیز کو اپنے ہر ٹارگٹ کو اپنا رومانس بنا. آدمی محبت کرتا ہے اور پورے خلوص سے کرتا ہے، پورے جنون سے کرتا ہے. وہی کام، وہی چیز ہم اپنے کام کے حوالے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے کام کو، اپنے صرف کام ہی کی بات نہیں کر رہا، کچھ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ایون اگر آپ محبت بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک رومانس سمجھ کے کریں. بالکل. کنٹریبیوٹ کریں. کیا بات ہے جناب، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. جاتے جاتے نا ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ہمیں ایک اور شعر سنا دیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے مارننگ شو کا جو ایک لطف ہے وہ دوبالا رہے اور اسی طرح سے بنا رہے. مزہ آ رہا ہے کیونکہ ان کو سن کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کلمات جو ہیں آپ کو اشعار کی بجائے اگر سفر نامے کا ضرور سر ضرور. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. وہ جس طرح مدر صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اب یہ دور وہ پرنٹ میڈیا کا نہیں رہا. ہاں جی. کیونکہ آپ صرف منظر بدلتا ہے ایک کلک پہ آپ کے ریموٹ کے، ایسا ہی ہے، اور آپ چینج کر لیتے ہیں وہ. لیکن ہماری خوش قسمتی ابھی فکشن اور یہ سفر نامے میں آپ کو لکھنا اس طرح پڑتا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا فیل کرے. بالکل وہیں پہنچ جائے. تو کوشش وہ کی ہے. یہ ایک سفر میں نے کیا تھا لینگوے سے لمبا تک. ایک پہاڑی راستہ ہے، بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاں آپ کاغان نران سے بابو سر ٹاپ کی طرف جائیں. خطرناک راستہ، کیونکہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ کچے راستے اور وہ ساری چیزیں تھی. ابھی تھوڑا سا مزید آگے گئے تھے کہ بارش نے آ لیا. جیپ کی چھت پر اولوں کی ٹناٹن اور فرنٹ سکرین پر پرنالے کی طرح برستے پانی کی وجہ سے دھندلاتے منظر نے ایک بار پھر دہلا دیا. مخالف سمت سے آتی ہوئی ٹریفک کی چندیاتی ہیڈ لائٹس اپنی جگہ، مگر کچے ٹریک کی گیلی مٹی اپنا ظرف دکھا رہی تھی. ایسے میں کڑکتی ہوئی آسمانی بجلی کا ڈراؤنا پن اپنی جگہ دہلائے جا رہا تھا کہ واقعی یہ سب خوفناک تھا. ہماری تو خیر پہلے ہی گھگی بندھی ہوئی تھی، مگر یہاں تو کلیمنڈرا سمیت سب کی ہی ہوائیاں اڑ گئیں. جیسے ہی جیپ پھسلن کی وجہ سے تھوڑا سا جھولتی یا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں بدکتی، ہم سب کو اپنا اپنا خدا اور اپنی اپنی مقدس آیات کا ورد یاد آ جاتا. کیا بات.
جیپ میں کوئی 1 گھنٹے تک عربی، انگریزی، ملاوین اور اردو زبان میں عبادات اور سہمے سہمے وردوں کے سخت آزمائشی چلے جاری رہے۔ جوناتھن نے تو بدحواسی میں ریڈیو کے کسی تبلیغی چینل کو بھی ٹیون کر لیا تھا، جس پر ہمارے علماء کی طرح بھرائی ہوئی آواز میں ڈرامائی ساؤنڈ ایفیکٹ کے پلے بیک کے ساتھ گڑ گڑا کر ملاوی زبان میں ذکر اور دعائیں جاری تھیں۔ اب جوناتھن کی لڑکھڑاتی زبان بھی اس گڑ گڑاتی دعا کا حصہ بن چکی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو، ملا، پادری، بھکشو یا پروہت کے روپ میں آنے والے اس کے چھوٹے چھوٹے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اپنی ایک جیسی ذہنیت کی بدولت خدا کے جمالی روپ کے پرچار کی بجائے اس کے جلالی آسن کا ڈراوا دے کر اپنی حکمرانی قائم کرتے ہیں اور خوب کماتے ہیں۔ یہی بالشتیے ایسا خوف خدا پیدا کرتے ہیں جس کے تحت بیٹی کا تن ڈھانپنے کی بجائے چادر کسی آستانے پر چڑھا دی جائے یا بلکتے بچوں کو بھوک اور معصوم خواہشوں کا گلا گھونٹ کر عبادت گاہوں کی تزئین کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ بلاخر ایک بھرپور بین المذہبی رقت آمیز دعائیہ سیشن اس وقت ختم ہوا جب آسمان کے سارے بادل برس برس کر نشٹ ہو چکے تھے اور آسمان دھلا کر اپنی اصلی رنگت میں واپس آ چکا تھا۔ مچرو کے پہاڑی سلسلے کی ایک باہر نکلتی ہوئی چٹان کی اوٹ میں کھڑی جیسٹر جیپ کے سبھی سواروں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے اپنے اپنے خدا نے ان کے نامعلوم گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کی گریہ داری پر کان دھرا۔ کچھ اوسان بحال ہونے پر جب سب کے اندر کا نارمل انسان نظر آنے لگا تو ہمیں ایک شرارت سوجی۔ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے ہم نے کلیمنڈرا سے پوچھا، تم نے کبھی موت کو قریب سے دیکھا ہے؟ یہ وہی سوال تھا جو کلیمنڈرا کچھ دیر پہلے ہم سے پوچھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گھگیایا اور پھر گاڑی کی فضا ہم سب کے کھسیانے قہقہوں سے گونج اٹھی۔ کیا بات ہے جناب، بہت 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 ہی خوبصورت۔